मूसलाधार बारिश बरस रही थी। टीन की छत पर पड़ती हुई बूंदें मुसलसल धमाके कर रही थी, जैसे आसमान गुस्से में आ गया हो। ऐसे में सलीम दोनों हाथों से बड़े देगचे को रगड़ रहा था, मगर ठंडा पानी उसकी हड्डियों में घुसता जा रहा था। वो दांत भींच कर काम कर रहा था, क्योंकि रुकने का मतलब था शकूर चाचा की नई गाली सुनना। बर्तनों के टकराने, पानी के छींटे और बादलों की गरज आपस में घुल मिलकर अजीब सा सन्नाटा पैदा कर रहे थे। इतने में दरवाज़ा धाड़ से खुला और शकूर चाचा की गर्जदार आवाज़ आई, ओए सलीम, तेरे हाथ हैं या लकड़ियाँ? कितनी देर लगा रहा है? बारिश ने वैसे ही तबाही मचा रखी है। सलीम ने पीछे मुड़कर देखा भी नहीं, बस आहिस्ता से कहा, जी चाचा, अभी करता हूँ। मगर चाचा शकूर को उसकी यही नरमी हमेशा तैश दिलाती थी। मनहूस जिस दिन आया था उस दिन भी बादल फटे थे, आज फिर वही हाल लगता है बारिश तेरे पीछे पीछे ही चलती है। सलीम दिल ही दिल में सोचता रहा कि अगर मुंह से कोई लफ्ज़ निकाला तो नौकरी भी जाएगी और रात की पनाह भी। उसने सर झुकाकर बर्तन धोने शुरू कर दिए। होटल के कोने में रखा हुआ पुराना बल्ब टिमटिमा रहा था, कभी रोशनी कभी अंधेरा। पानी का प्रेशर इतना कम था कि कभी धार आती और कभी रुक जाती। सलीम के हाथ मारे ठंड के नीले पड़ गए थे। उसने अपनी आस्तीन से नाक का पानी साफ किया और ठंडे नलके के नीचे हाथ रखा तो यूं लगा जैसे बेचारे की जिल्द ही झुलस गई हो। बाहर तेज हवा चल रही थी। कुछ लम्हों में हवा इतनी जोरदार हुई कि लकड़ी का दरवाज़ा खुद ब खुद धड़ाम से बंद हो गया। सलीम चौंका था, मगर फिर फौरन काम में लग गया। बारिश के ज़ोर से सड़क पर पानी की छोटी छोटी नदियां बहने लगी थीं। गली के नुक्कड़ पर खड़ा बिजली का खंभा चिंगारियां निकाल रहा था, जैसे किसी भी वक्त गिर सकता है। कोई ग्राहक ना था, ना कोई राहगीर, सिर्फ तेज बारिश, हवा और सलीम के हाथ में रगड़ खाते हुए बर्तन। उस लम्हे उसे अपने बचपन की याद आ गई, जब वो अपने बाप के साथ यूं ही बारिश में खड़ा होता था। बाप हंसते हुए कहता कि बारिश डरने की चीज़ नहीं, रहमत है। मगर आज उसे बारिश कतन रहमत ना लग रही थी। उसे लगा, क्या वो वाकई मनहूस है? क्या वाकई बारिश उसकी वजह से आती है? दूर कहीं कड़क गूंजी होटल की खिड़की हिल गई। सलीम ने घबराकर बर्तन छोड़ा, मगर अगले पल उसे शकूर चाचा की आंखों में लाली नजर आई। अब क्या हुआ? गर्ज के मारे वो डर गया। मर्द बन मर्द। सलीम ने धीरे से सांस लिया। जी चाचा। पानी फिर से ठंडा हो गया। उसने हाथ दोबारा अंदर डाले तो यूं लगा जैसे उंगलियां जम जाएंगी। मगर वो जानता था ये सर्दी बर्दाश्त करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो आज रुक गया तो कल उसे खाने को भी कुछ ना मिलेगा। आहिस्ता आहिस्ता रात गहरी होने लगी। बल्ब की रोशनी मज़ीद कमज़ोर होती गई। सलीम के कपड़ों में नमी घुस गई थी। वो बार बार कांप रहा था, मगर काम रुका नहीं। शकूर चाचा अंदर वाले कमरे में जाकर सो गया था, मगर जाते वक्त भी एक तीर छोड़ना ना भूला। सुबह तक ये कोना चमक जाना चाहिए। अगर एक भी बर्तन गंदा मिला, याद रखना, तुझे फुटपाथ पर भी नहीं रहने दूंगा। दरवाज़ा बंद हुआ। वहाँ सन्नाटा छा गया। बाहर बादल गरज रहे थे, अंदर सलीम की हड्डियाँ। उसने आखिरी बर्तन धोकर रखा, फिर ठंड से अपने हाथ सेकने के लिए सांस फूंकने लगा। उसकी आंखें अपने आप बंद होने लगी, मगर जानता था उसे आज रात उसी बेंच पर सोना है जहाँ पानी टपकता है। वो थका हुआ अंदर से टूटा हुआ था, मगर उसे खबर न थी कि उस बारिश में, उसी तूफान के अंदर एक साया उसके जानिब बढ़ रहा है, जो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल डालने वाला है। अंधेरी रात मज़ीद गहरी होने लगी। बारिश रुकने का नाम ना ले रही थी। हवा के झोंके कभी कभार टीन की छत को यूं हिलाते कि होटल कांप उठता। सलीम ने थके हाथ पानी से बाहर निकाले। एक पल को सांस लेने के लिए वो रुका। वो बाहर झांका। ठंडी हवा चेहरे से टकराई, मगर उससे भी ज़्यादा चौंका देने वाली चीज़ वो मंजर था जो उसने देखा कि टीन की छत के नीचे कोई खड़ा है। पहले उसे लगा शायद कोई ग्राहक है, मगर अगली निगाह में वो ठठक गया, क्योंकि वो एक लड़की थी, पूरी तरह भीगी हुई। उसके कपड़े अजीब थे, मगर दुनिया के किसी आम फैशन का हिस्सा ना लगते थे। सुरमई लिबादा जो बारिश की बूंदें चूस चूस कर उसकी जिल्द से चिमट गया था। उसकी सांसें तेज थीं, कंधे बार बार लर्ज रहे थे। पहले वो उसे कुछ देर देखता रहा। अंदर कहीं कुछ हिला,
तर्स, खौफ, हैरत सब एक साथ। वो जानता था कि इतनी ठंड में बाहर खड़े होना किस कदर अजियतनाक है, खासकर ऐसे मौसम में। फिर उसे शकूर चचा की आवाज़ आई। आवाज़ याद आई कि किसी को मुफ्त में कुछ नहीं देना, समझा। मगर आज शायद उसके नसीब में कोई अलग फैसले लिखे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर गया ताकि शकूर चाचा के खराटों को ना जगा दे। किचन में पड़े बर्तनों के दरमियान से गुजरते हुए उसने चाय का कप उठाया, पानी गर्म किया, पत्ती डाली, चीनी मिलाई। हर कदम पर वो मुड़कर देखता कि कहीं कोई जाग ना जाए। उसके हाथ पहली बार कांप रहे थे, सर्दी से नहीं, शायद इस एहसास से कि आज वो पहली बार किसी के लिए चाय बना रहा था, बगैर खौफ के, बगैर मुआवजे के, सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के लिए। उसने गरम चादर निकाली और वहाँ से बाहर आया। जब बाहर उसने कदम निकाला, बारिश के छींटे उसके चेहरे से टकराए थे। लड़की थोड़ा पीछे हटी। सलीम ने चाय आगे बढ़ाई तो उसकी आंखों में फौरन नर्म रोशनी उभरी। बीबी ये लें, बहुत ठंड है। उसने ये अल्फाज ऐसे कहे जैसे वो किसी कमज़ोर पर रहम नहीं बल्कि किसी अमानत को संभालने का कह रहा हो। लड़की ने कप ले लिया और सलीम ने पहली बार देखा उसके हाथ कितने सर्द थे, बिल्कुल ऐसे जैसे बर्फ हो, जैसे उनमें खून गर्दिश ना कर रहा हो। कप की गर्माइश जैसे उसकी हथेलियों में जज्ब होने लगी। वो पलकें आहिस्ता से झपक कर कप के ऊपर झुकी, फिर एक घूंट लिया। सलीम ने चादर उसके कंधों के गिर्द रखी। वो चौंकी, जैसे कोई लम्स उसके लिए बेहद नायाब हो। ये मेरे लिए उसकी आवाज़ इतनी मध्यम थी कि बारिश ने आधा हिस्सा निगल लिया, मगर सलीम ने सुन लिया। जी, ठठर जाएंगी, बस रख लें। लड़की ने पहली बार सीधी नज़र सलीम की तरफ उठाई। लड़की की आंखें यूं थीं, उनमें जैसे एक पूरा आसमान कैद था। मेरा नाम ज़ोया है। ये अल्फाज उसने यूं कहे जैसे वो नाम सिर्फ सलीम के लिए रखा गया हो, जैसे वो पहली बार दुनिया में किसी को अपना तारुफ दे रही हो। सलीम ने कहा, मेरा नाम सलीम है। बारिश उन दोनों के दरमियान गिरती रही, मगर उस लम्हे लगा कि दुनिया थम गई है और सिर्फ वो दो वजूद बच गए हैं। एक वो जो दुनिया में तन्हा रहने का आदी था और एक वो जो दुनिया में पहली बार किसी के सामने रुक गई थी। इस बारिश में, उस वीरानी में यूं लगता था कोई नया रास्ता खुल चुका है और शायद ये लड़की ज़ोया उस रास्ते की पहली कड़ी थी। उसने चाय के कप को थाम लिया था, बिल्कुल ऐसे जैसे वो किसी खजाने को थामे खड़ी हो। बारिश अभी भी मुसलसल बरस रही थी। उसके लरसते हुए कंधे आहिस्ता आहिस्ता थम रहे थे। सलीम सामने खड़ा था। उसके अंदाज में, उसकी सांसों में और उसके कप को थामने के तरीके में अजीब नरमी थी, एक बेसहारापन और साथ ही एक अनोखी सी रोशनी थी। सलीम हैरत से सोच रहा था कि आखिर ये लड़की कौन है, कहाँ से आई है और क्यों ये इतनी खाली आंखों से दुनिया को देख रही है। जब उसने कप खाली किया तो उसकी सांसें पहले के मुकाबले में बहुत हल्की और पुरसकून थी। उसने कप आहिस्ता से एक तरफ रखा और चंद लम्हे दोनों पर अजीब सा सकूत तारी रहा। बाहर तूफान दीवारों को हिला रहा था, मगर दोनों के दरमियान जैसे अलग दुनिया कायम हो गई थी। ज़ोया ने आहिस्तगी से अपना दायां हाथ ऊपर उठाया। उसकी हरकत में इतनी नरमी थी कि सलीम को लगा शायद वो कप वापस करना चाहती है, मगर उसके चेहरे पर संजीदगी थी। और फिर उसने धीरे धीरे उंगलियां खोलीं। अपनी मुट्ठी खोलते हुए उसने धीरे से उंगलियां खोली और सलीम की खुली हथेली पर छोटा सा नीला दाना गिरा, इतना चमकता हुआ कि जैसे किसी आसमान के टूटे तारे का जर्रा उसके हाथ पर रख दिया हो। सलीम हंस पड़ा। बाजी, यहाँ ये कंकर नहीं चलते, दुआ दे दे तो काफ़ी है। उसने बात मजाक में कही, मगर ज़ोया की आंखें अचानक संजीदा हो गई। वो बहुत मध्यम आवाज़ में बोली, ये कंकर नहीं, बादल का टुकड़ा है, इसे संभाल कर रखना। ये अल्फाज जैसे सलीम के दिल में उतर गए थे। उसने चौंक कर ज़ोया को देखा। बादल का टुकड़ा, मगर उसकी ज़ुबान पर आगे कुछ ना आया। वो इस अजीब जुमले को समझ नहीं पा रहा था और ना ही दिल में पैदा होने वाली उस नाकाबिले फ़हम बेचैनी को। उस सलीम ने उसे हाथ में उल्टा पलटा कर देखा तो पता चला वो सिर्फ चमकीला नहीं था, उसके अंदर जैसे कुछ धड़क रहा हो, जैसे वो जिंदा हो। मगर शायद ये नज़रों का धोखा था, मगर ये आम चीज़ नहीं है, इसमें कोई राज छुपा है। ज़ोया ने बहुत धीमी सांस ली और आसमान की तरफ देखा, जैसे वो आसमान से कुछ कहना चाहती हो। उसके भीगे भाल चेहरे से चिपके हुए थे, आंखों में गहरी थकावट थी। सलीम ने पूछना चाहा कि वो कौन है, कहाँ से आई है, मगर ज़बान जैसे बंद हो गई थी। शायद वो डर गया था।
اور پھر دونوں جانتے تھے بارش ابھی بھی موسلا دھار طریقے سے برس رہی تھی، مگر یہ رات پہلے جیسی نہ رہی تھی۔ بارش میں ایک راز شامل ہو گیا تھا، ایک لڑکی جس کی آواز میں ہوا کی گونج تھی، اور ایک یتیم لڑکا جس کی قسمت مسلسل آزمائشوں میں جکڑی ہوئی تھی، اور ایک نیلا بیج جو شاید آنے والے دنوں کی سب سے بڑی نشانی تھا۔ سلیم کے دل میں پہلی بار عجیب آگ بھڑکی، خوف بھی، تجسس بھی، اور شاید وہ چیز جسے لوگ قسمت کا اشارہ کہتے ہیں، اسے احساس ہو رہا تھا کہ یہ لڑکی، یہ رات، یہ بارش، یہ سب کسی بڑے واقعے کا آغاز ہے۔ صبح کا اجالا ابھی پوری طرح نہ پھیلا تھا کہ شکور چچا کی آواز گونجنے لگی۔ اس نے دروازہ دڑام سے کھولا اور لمبے قدموں سے کچن کی طرف بڑھا۔ سلیم ابھی جاگ ہی رہا تھا کہ اچانک اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کر دیا گیا۔ شکور کی آنکھیں تنی ہوئی تھیں، سانسیں پھولی ہوئی تھیں، رات بھر مفت خوری چل رہی تھی۔ سلیم ہکا بکا رہ گیا، جواب دینے کی ہمت نہ ہوئی۔ مفت چائے، میری چائے پتی، میرا دودھ، اوئے تیرے باپ کا خرچہ چلتا ہے یہاں۔ اس سے پہلے کہ سلیم کچھ کہتا، شکور نے اسے زور سے دھکا دیا۔ سلیم دیوار سے جا ٹکرایا، آنکھوں کے سامنے چند لمحے کو اندھیرا چھا گیا۔ باہر سے گزرتے دو آدمی یہ منظر دیکھ کر رک گئے تھے، شکور کو دیکھ کر ہنس پڑے جیسے اس کے غصے سے وہ لوگ واقف ہوں۔ جا سلیم، نکل جا یہاں سے، تو اور تیری وہ سرمئی بلی، دونوں جاؤ کہیں اور آج کے بعد یہاں مجھے دکھائی نہ دینا۔ سلیم کے اندر کچھ ٹوٹ گیا تھا، مگر اسے اپنی غلطی سمجھ ہی نہ آئی۔ آواز اس کی گلے میں اٹک گئی۔ وہ جانتا تھا بحث کرے گا تو مار کھائے گا، تو خاموشی سے اس نے اپنا بسترا سمیٹا، پرانا جوڑا اٹھایا اور ہوٹل سے نکل آیا۔ سڑک پر ہوا بہت ٹھنڈی تھی، مگر صبح کی خاموشی میں اجنبی سکون بھی تھا۔ بارش تھم گئی تھی، وہ آہستہ آہستہ چلنے لگا، ہر قدم بھاری تھا۔ نہ اس کے پاس نوکری تھی، نہ جیب میں پیسہ، نہ رہنے کی جگہ۔ تھوڑی دور جا کر اسے پیچھے سے ہلکی چاپ سنائی دی۔ پلٹ کر دیکھا، وہی لڑکی، وہی سرمئی لبادہ اور وہی انوکھی آنکھیں، مگر آج اس کی رفتار میں کچھ نرمی تھی، جیسے وہ سلیم کو آواز دیے بغیر اس کی طرف کھنچتی چلی آ رہی ہو۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ اس نے چند قدم پیچھے رک کر وہاں مڑ کر دیکھا۔ سلیم کو عجیب احساس ہوا۔ سنیں بی بی؟ سلیم کو لگا کہ وہ اس کے پیچھے نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ سنیے بی بی، سلیم نے دوبارہ کہا، میرے پاس خود کچھ نہیں، نہ رہنے کی جگہ ہے، نہ کھانے کا بندوبست۔ تمہیں کیا کھلاؤں گا اور کہاں رکھوں گا؟ زویا نے دھیرے سے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں وہی گہرا سکوت تھا جو انسانوں میں کم ہی نظر آتا ہے۔ کل رات میرے خون میں سردی جم رہی تھی، تم نے مجھے گرماہٹ دی۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز میں وہی ہوا کی سی سرگوشی شامل تھی۔ پھر اس نے کہا، اب میری باری ہے تمہارے ساتھ چلنے کی۔ سلیم اسے حیرت سے دیکھتا رہا۔ خیر، زویا نے اس کے قدموں سے قدم ملائے۔ کچھ فاصلے پر سڑک کے کنارے پانی میں دونوں کا عکس جھلملا رہا تھا، ایک یتیم تھکا ہارا لڑکا، اور ایک لڑکی جو شاید انسانوں کی دنیا سے نہ تھی مگر اسی لڑکے کے پیچھے چل رہی تھی۔ سلیم نے دل میں سوچا، یہ لڑکی عام نہیں، مگر شاید یہی میرے لیے کافی ہے کہ آج میں اکیلا نہیں ہوں۔ دونوں خاموشی سے آگے بڑھتے گئے۔ ان کے درمیان ابھی تک کوئی رشتہ نہیں تھا، مگر جو سفر شروع ہو چکا تھا وہ اب صرف بارش یا طوفان کا نہیں، یہ ان کی تقدیر کا سفر تھا۔ سلیم اور زویا خاموشی میں کافی دیر تک چلتے رہے۔ بارش کے بعد کی نمی ابھی بھی ہوا میں گھلی ہوئی تھی، اور گلیوں کی مٹی نرم ہو کر قدموں کے نیچے دھنس رہی تھی۔ صبح کی روشنی پوری طرح نہ پھیلی تھی۔ وہ سلیم بیچارہ کچھ قدم چلنے کے بعد مڑ کر دیکھ لیتا، جیسے یقین کرنا چاہتا ہو کہ واقعی لڑکی حقیقت میں اس کے ساتھ ہے، کوئی وہم تو نہیں۔ تھوڑا دور جا کر وہ فٹ پاتھ کنارے رک گئے۔ سلیم نے کہا، کیا واقعی تم میرے ساتھ چلنے والی تھی؟ سوال سیدھا تھا، مگر ماتھے پر تفکر بھی تھا۔ زویا نے آہستہ سے سانس لیا، جیسے وہ لمحہ بہت بھاری ہو، پھر آخرکار بولی، وہی ہوا کی گونج جیسی آواز، سلیم، میں شہزادی نہیں ہوں۔ یہ الفاظ اتنے غیر متوقع تھے کہ ایک لمحے کو جیسے سلیم کا دل دھڑکنا ہی بھول گیا۔ اسے تو یہ بھی یقین نہیں تھا کہ وہ انسان ہے یا نہیں، شہزادی نہ ہونا تو دور کی بات تھی۔ زویا نے لبادہ اپنے گرد مضبوطی سے لپیٹا اور آسمان کی طرف دیکھا۔ میں آسمانی خانہ بدوش ہوں، ہم بادلوں کے اوپر سفر کرتے ہیں، ہمارا قبیلہ زمین پر نہیں رہتا۔
ہم صرف گزرتے ہیں، رکنے والے نہیں ہوتے۔ سلیم سکتے میں اسے دیکھتا رہا۔ بات اس کے فہم سے بہت دور تھی، مگر اس لڑکی کی آواز میں جھوٹ کی وہ ہلکی لرزش بھی نہ تھی جو عام انسانوں میں ہوتی ہے۔ اس نے بات جاری رکھی، کل رات جب طوفان پھٹا تھا میں اپنے قافلے کے ساتھ تھی، مگر ایک جھکڑ نے مجھے دھکیل دیا، اتنا زوردار کہ میں نیچے گر پڑی۔ اس کی نظر دوبارہ زمین پر آ گئی۔ اس زمین کی کشش جنات کے لیے بھاری ہوتی ہے، اسی لیے میں اڑ نہیں پا رہی۔ میرے جسم میں جو توانائی تھی وہ بارش اور سردی نے کھینچ لی ہے۔ تو اب تم اپنے گھر کیسے جاؤ گی؟ سلیم نے پریشانی سے پوچھا۔ زویا نے دور آسمان کی ناواضح سرحد کی طرف دیکھا، جیسے وہاں کوئی دروازہ چھپا ہو۔ اب مجھے اس خاص موسم کا انتظار کرنا ہوگا سلیم، جب زمین و آسمان کا فاصلہ کم ہو جاتا ہے۔ یہ موسم بہت نایاب ہوتا ہے، اگر وہ لمحہ آئے تو میں جا سکتی ہوں، اگر وہ لمحہ گزر گیا تو اس کا جملہ خود بخود ادھورا رہ گیا۔ مگر اس ادھورے پن میں بہت کچھ چھپا تھا، بہت کچھ ایسا جو شاید سلیم سن بھی نہ پاتا۔ کچھ دیر بعد اس نے پھر اپنے ہاتھ دیکھے، ہتھیلیاں دھیرے سے کھولیں، جیسے ہوا میں کچھ محسوس کر رہی ہو۔ میرے پاس کوئی خزانہ نہیں، کوئی شہزادی والی طاقت نہیں، کوئی جادو نہیں، میں صرف ایک ہنر رکھتی ہوں۔ سلیم نے دھیرے سے پوچھا، کیسا ہنر؟ زویا نے ٹوٹے ہوئے پیڑ کی طرف اشارہ کیا۔ قدرتی چیزوں کی زبان سمجھنے کا ہنر۔ یہ پودے، پتے، پانی، ہوا، یہ سب باتیں کرتے ہیں جو انسانوں کو سنائی نہیں دیتی، مگر میں سن سکتی ہوں۔ ہوا کے ایک ہلکے جھونکے سے اس کے لبادے کے کنارے اڑ کر آپس میں اس کے بازوؤں سے لپٹ گئے۔ سلیم تو اس منظر میں کھو گیا تھا۔ چائے جو کل رات میں نے بنائی تھی، وہ میں نے نہیں بنائی تھی، وہ پودوں نے بنائی تھی۔ میں نے صرف ان سے کہا کہ وہ تمہاری تھکن دور کر دیں اور وہ مان گئے۔ یہ سن کر سلیم کے قدم مانو زمین میں پیوست ہو گئے تھے، کیونکہ یہ سب اس کے لیے ناقابل یقین تھا۔ مگر زویا کی آنکھوں میں جو تھکاوٹ تھی، جو صداقت تھی، وہ جھوٹ ہو ہی نہ سکتی تھی۔ تم فکر نہ کرو، جب تک وہ موسم نہیں آتا زویا، تم میرے ساتھ رہ سکتی ہو۔ چاہے جو بھی ہو، میں اکیلا ہوں، تم اکیلی ہو۔ زویا نے نظر اٹھا کر دیکھا، اس بار اس کی نگاہوں میں شکر گزاری تھی، مگر ساتھ ہی ایک ایسا درد جو آسمانوں کا بوجھ لیے ہوئے تھا۔ سلیم کو اچانک لگا کہ اس کا سفر، اس کی بھوک، سب کچھ بدلنے والا ہے۔ اس کی غربت بھی بدل جائے گی، کیونکہ اس کے ساتھ چلنے والی یہ لڑکی انسانی دنیا سے کہیں زیادہ اونچے کسی راز سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کا شہر سے بہت دور ایک سنسان جگہ پر تھا۔ راستے میں مٹی اڑتی رہی، کہیں کہیں گزشتہ رات کی بارش کے بعد گڑھے بنے تھے۔ ہوا میں عجیب سی خاموشی تھی جو تنہائی کے علاقوں میں اتر آتی ہے۔ سلیم اس جگہ سے واقف تھا۔ کبھی کبھی وہ تھکن سے گھبرا کر یہاں بیٹھ جاتا، مگر آج یہ جگہ اس کی مجبوری تھی، پناہ تھی۔ اس نے لکڑی کے ٹوٹے ہوئے تختے ہٹائے، اندر قدم رکھا اور آنکھوں کا آدھا جھکا ہوا تھا۔ دیواروں پر پرانے پوسٹروں کے ٹکڑے چپکے تھے اور اندر گرد جمے برتن موجود تھے۔ اس نے کہا، یہی ہے جہاں میں چھپ سکتا ہوں، نہ کام ہے، نہ کھانا، نہ کوئی امید۔ اس نے زویا کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس نے نرمی سے کہا، چائے بناؤ، دل کھل جائے گا۔ سلیم ہنس پڑا، ارے چائے کہاں سے بناؤں، چائے کی پتی نہیں، چینی نہیں، اور یہاں تو پانی بھی نہیں ہے۔ سلیم کی بے بسی تھی جو اس کے ساتھ تھی۔ چلو آؤ میرے ساتھ، ممکن ہے جنگل سے کچھ مل جائے۔ وہ دونوں باہر گئے جہاں جھاڑیاں، جنگلی گھاس اور چند نامعلوم پودے اگے ہوئے تھے۔ زویا جھکی ہوئی دونوں ہاتھ مٹی پر رکھے پودوں کے قریب سر جھکا کر یوں سننے لگی جیسے کوئی ان سے بات کر رہا ہو۔ سلیم حیرت سے دیکھتا رہا، یہاں سے کیا ملے گا؟ زویا نے ایک شاخ توڑی، پھر دوسرا پتا، اور ان ننھی کلیوں سے بہت عجیب قسم کی مہک اٹھ رہی تھی۔ انہیں پانی میں ابالو، چائے پتی کی ضرورت نہیں۔ یہ زیادہ کچھ کہہ رہی ہیں، مگر تم سن نہیں سکتے، میں سن سکتی ہوں۔ سلیم اس لڑکی کی باتوں پر حیران تھا۔ وہ دونوں واپس آئے۔ سلیم نے پرانی دیگچی دھو کر صاف کی اور اس میں پانی ڈالا۔ جوں ہی پانی گرم کرنے کے لیے رکھا
زویا نے وہ توڑے ہوئے پتے اس میں ڈال دیے۔ چند لمحوں میں پانی کی رنگت بدلنے لگی، سبز نہیں، پیلا نہیں، بلکہ ایک خاص سنہری رنگ، اور پھر خوشبو اٹھنے لگی، خوشبو جس میں نمی بھی تھی اور عجیب سی شفقت بھی تھی۔ زویا نے کہا، یہ سکون ہے، ان درختوں کا سکون جو تھکی ہوئی روحوں کو وہ دیتے ہیں۔ سلیم نے وہ قہوہ کپوں میں نکالا، بھاپ اڑاتا وہ قہوہ، وہ دونوں پینے لگے۔ کچھ دیر بعد دور سے قدموں کی آہٹ آنے لگی، پہلے 2 لوگ، پھر 3، پھر 5، وہ سب راستے میں رک گئے، ایک دوسرے کو دیکھا اور اس کی خوشبو کی سمت بڑھنے لگے، جیسے کوئی انہیں بلا رہا ہو۔ ایک مسافر نے کپ ہاتھ میں لیا اور اس کی آنکھوں میں حیرت تیر گئی۔ یہ کیا ہے؟ ایسا سکون تو میں نے کبھی محسوس نہیں کیا۔ دوسرے نے کہا، جیسے تھکن پگھل گئی ہو، جیسے سینے کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ سلیم یہ منظر دیکھ رہا تھا، ہر مسافر کے چہرے پر سکون، حیرت اور مشکوریت کے رنگ تھے۔ زویا اس گھر کے ایک کنارے کھڑی مسکرا رہی ہو۔ سلیم نے آہستہ سے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، وہی ہاتھ جن سے وہ برتن دھوتا تھا، جن ہاتھوں کو شکور کوستا تھا، وہی ہاتھ آج ایسی چائے بنا رہے تھے جس نے لوگوں کے دل بدل دیے تھے۔ اس لمحے زویا کی آنکھوں میں وہی ہلکی نیلی روشنی چمکی، جیسے آسمان نے دور کہیں سے اسے جواب دیا ہو۔ سکون بخش چائے کی خوشبو چند دنوں میں اس پورے علاقے میں پھیل گئی۔ وہ مکان جو پہلے ٹوٹا پھوٹا اور سنسان تھا، اب دن کے مختلف پہروں میں وہ جگہ لوگوں سے کھچا کھچ بھرنے لگی۔ دور دور سے مسافر، مزدور، رکشے والے، تانگے والے، دکاندار، حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جو کبھی اس طرف کا رخ نہ کرتے تھے، اچانک رک کر اس خوشبو کی پیروی کرتے اور اس جگہ آتے۔ ہر شخص اس قہوے کا جب پہلا گھونٹ لیتا تو اس کی آنکھوں میں حیرت اور سکون ایک ساتھ اتر آتا، ایسے جیسے چائے نہیں کوئی گمشدہ احساس پی لیا ہو، جیسے تھکن جلد میں نہیں روح میں اتری ہو۔ کچھ لوگ تو سلیم کے ہاتھ پکڑ کر شکر گزار ہوتے، بھائی تم اس میں کیا ڈالتے ہو؟ سر کا درد، دل کا بوجھ، تھکاوٹ، سکون، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے۔ سلیم مسکرا دیتا، بس قدرت کا کرم ہے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ زویا کا تحفہ ہے اور اس کی قوت، اس کی سمجھ، جڑی بوٹیاں زویا نے ہی اسے کھوج کر دی تھیں۔ جڑی بوٹیوں کی خوشبو سونگھ کر وہ فیصلہ کرتی کہ کس کو کس کے ساتھ ملانا ہے، پھر وہی پتے سلیم کو دیتی جو آگ پر رکھے پانی کے ساتھ مل کر وہی جادو بنتے جو شہر کے لوگوں نے دل جیت لیے تھے۔ سلیم کبھی کبھی زویا کے پیچھے جا کر اسے دیکھتا، مگر یوں لگتا وہاں آس پاس خاموشی رہتی ہے۔ رفتہ رفتہ دونوں کے درمیان خاموش رشتہ ابھرنے لگا تھا۔ نہ زویا نے اظہار کیا، نہ سلیم نے، مگر وہ دونوں ایک دوسرے کی موجودگی سے مطمئن رہنے لگے۔ سلیم تھکا ہارا، بیزار یا پریشان ہوتا تو وہ کہتی، آج ہوا تھکی ہوئی ہے، اسے چائے سے آرام دو، اور سلیم کی تھکن پگھل جاتی۔ کچھ شامیں ایسی ہوتی جب دکان بند ہونے کے بعد وہ دونوں دروازے پر بیٹھ جاتے، سامنے خالی سڑک ہوتی، دور کہیں گاڑی کی روشنی گزرتی اور ہوا میں ہلکی سی نمی چلتی رہتی۔ سلیم دل ہی دل میں سوچتا کہ یہ لڑکی انسانوں جیسی نہیں، نہ اس کی چال، نہ اس کی آواز، نہ اس کا سکوت، مگر اس کا دل، وہ دل ضرور انسان کا تھا، نرم، شکر گزار اور عجیب طرح کا خاموش۔ سلیم اب کبھی پوچھتا بھی نہیں کہ تم کون ہو، کیوں آئی ہو، کب جاؤ گی، بس اس کے ساتھ چلتا، جو وہ کہتے اس پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتا تھا۔ اور یہی چیز زویا کے لیے ناقابل یقین تھی کہ ایک انسان بغیر لالچ کے، بغیر خوف کے، بغیر سوال کیے اس پر اعتبار کیسے کر رہا ہے۔ دکان کی آمدنی بڑھنے لگی، ایک معمولی سی ٹوٹی ہوئی دکان اب چھوٹا کاروبار بن گئی تھی۔ لوگ دن بھر آتے جاتے، چائے پیتے، آرام کرتے تھے، مگر خوشحالی کے ساتھ ساتھ ایک دھڑکا بھی تھا جسے دونوں محسوس کرتے۔ ایک رات جب دن بھر کی تھکاوٹ کے بعد دکان کو بند کیا جا رہا تھا، زویا نے دھیرے سے کہا، سلیم، جو ہم بنا رہے ہیں یہ سب خوبصورت ہے، مگر آزمائش ابھی باقی ہے۔ سلیم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا،
کیسی آزمائش؟ زویا نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی۔ وہاں نہ بادلوں کا کوئی جھنڈ تھا نہ کوئی نشان، مگر اس کے چہرے پر تفکر تھا۔ جب بھی روشنی پھیلتی ہے اندھیرا اپنی جگہ واپس لینے آتا ہے۔ سلیم نے اس کی بات پوری طرح نہ سمجھی تھی، مگر دل میں ایک نہ دکھائی دینے والی گھنٹی بج اٹھی، جیسے آنے والے دنوں میں کچھ تو بھاری ہونے والا ہے۔ وہ دونوں جانتے تھے یہ سکون ہمیشہ کے لیے نہیں، کہیں نہ کہیں کوئی سایہ ان کی جانب بڑھنے والا ہے۔ ان کے قہوے کی دھوم اب شکور چچا تک بھی پہنچ گئی تھی۔ جس جگہ کو وہ کبھی حقارت سے دیکھتا، وہ وہاں روزانہ اتنی بھیڑ ہوتی کہ اس کے اپنے ہوٹل کے آگے پورا دن ایک بھی گاہک اب نہ کھڑا ہوتا۔ کاؤنٹر پر پتی ٹھنڈی ٹھار پڑی رہتی، دیگچی آدھی بھری رہ جاتی۔ اس کی آواز، وہی آواز جس میں کبھی حکم اور غرور ہوتا تھا، اب کھوکھلی اور غصے سے بھری ہوئی تھی۔ ایک صبح جب ایک گاہک نے اسے سلیم کی چائے پی ہے، کبھی جان نکال دیتی ہے، جادو سا سکون، شکور کا چہرہ لال ہو گیا۔ ایک صبح جب ایک گاہک نے شکور سے کہا کہ ارے تو نے سلیم کی چائے پی ہے کیا؟ جان نکال دیتی ہے، بالکل ایسے جیسے جادو سا سکون جسم کو ملتا ہے۔ یہ سن کر شکور کا چہرہ بالکل لال ہو گیا۔ جادو ہے، ضرور جادو ہے، وہ بڑبڑایا۔ نہیں تو وہ منحوس مارا سلیم کیسے ناکام سے کامیاب ہو گیا؟ ضرور دال میں کچھ تو کالا ہے۔ اور پھر ایک رات شکور غصے میں آیا، اپنے ہوٹل میں چکر لگاتا رہا، بار بار ہاتھ ملتا، غصے سے پیر پٹکتا۔ آخر اس کے دماغ میں زہریلا خیال ابھرا کہ اگر سلیم کامیاب ہے تو اسے گرایا بھی جا سکتا ہے۔ اگلی صبح اس نے پولیس اسٹیشن کا رخ کیا۔ انسپکٹر صاحب، وہ لڑکا، وہ سلیم جو ہے نا چائے میں منشیات ڈالتا ہے، لوگ پاگل ہو رہے ہیں، اس کی چائے سے کچھ کیجیے ورنہ شہر خراب ہو جائے گا۔ انسپکٹر نے پہلے اس کی بات کو ہوا میں اڑا دیا مذاق سمجھ کر، مگر شکایت درج کرنا تو ان کا کام تھا۔ دوپہر تک پولیس وین اس کی دکان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ سلیم چائے پکا رہا تھا۔ جب وردی پوش لوگ اترے وہ بری طرح گھبرا گیا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ صاحب میں نے کیا کیا ہے؟ زویا اندر سے نہ نکلی مگر پردے کے پیچھے کھڑی سب کچھ محسوس کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا، جیسے اسے پہلے سے علم تھا کہ یہ لمحہ آنا ہی تھا۔ انسپکٹر نے سخت لہجے میں کہا، ہمیں شکایت موصول ہوئی ہے کہ تم چائے میں نشہ ملاتے ہو، ثبوت چاہیے، ایک کپ دینا۔ سلیم کے ہونٹ خشک ہو گئے، وہ کانپتی آواز میں بولا، صاحب ہم تو صرف پتیوں سے یعنی جڑی بوٹیوں سے۔ انسپکٹر نے اشارہ کر کے اسے خاموش کر دیا، باتیں بعد میں کریں گے، کپ بنا کر دو۔ سلیم نے فوراً کپ میں قہوہ ڈالا اور قہوہ ڈالتے ہی خوشبو پھیلنے لگی، بالکل وہی سکون دینے والی خوشبو جو تھکے ہوئے انسان کے دل کو جیسے خود میں کھول لیتی ہے۔ انسپکٹر نے پہلا گھونٹ لیا اور اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے، پہلے حیرت اور پھر چہرے پر نمی۔ وہ کپ تھام کر رکا رہا، جیسے ایک گھونٹ نے اسے برسوں پیچھے کہیں دھکیل دیا ہو۔ وہ نرمی سے بولا، یہ خوشبو میری ماں، میرے بچپن جیسی ہے۔ پولیس والے حیران رہ گئے۔ سلیم مسکرایا، جیسے یہ لمحہ اس کے لیے اجنبی نہ ہو۔ انسپکٹر نے آنکھیں صاف کر کے سلیم کے کندھے پر ہاتھ رکھا، بیٹا یہ نعمت ہے، جرم نہیں، تم تو لوگوں کو سکون مہیا کر رہے ہو۔ پھر اس نے جیب سے کچھ رقم نکالی اور دکان پر رکھی، یہ انعام ہے تمہارا بیٹا، کام جاری رکھنا، شہر کو اس قہوے کی ضرورت ہے۔ پولیس والی گاڑی واپس چلی گئی، مگر رستے میں وہی مسکراہٹیں ان کے چہروں پر تھی جو کبھی بھاری ڈیوٹیوں میں نظر نہیں آتی۔ دور کھڑا شکور چچا یہ سب دیکھ رہا تھا، مٹھیاں بھینچے چہرے کا مالک، سیاہ آنکھوں میں شکست اور زہر اور نفرت تھا۔ وہ ہار گیا، پلٹ گیا، مگر اس کے قدموں میں وہی بدنیتی تھی جو آنے والے واقعات کا پیش خیمہ بننے والی تھی۔ سلیم اور زویا نے آزمائش کا پہلا دروازہ پار کر لیا تھا، مگر کہانی کے سائے ابھی ختم نہ ہوئے تھے۔ دن گزرتے گئے، دکان کی شہرت بڑھتی گئی، مگر شہرت کے پیچھے ایک ایسی خاموش اذیت پوشیدہ تھی جس کا اندازہ صرف سلیم کو تھا۔ پہلے پہلو سے لگا شاید تھکن ہے، شاید زویا کم بات کر رہی ہے، موسم کا اثر ہے، مگر پھر آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں کی چمک ٹھنڈی پڑنے لگی اور وہ خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔ اب وہ جڑی بوٹیوں کی پتیوں کو ہاتھ میں لیتی تھی،
مگر کبھی کبھی رک جاتی، جیسے پتیاں اس کی بات پہلے جیسی واضح نہ سن رہی تھی۔ سلیم نے اسے قریب بیٹھے دیکھا، وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بے اختیار بولا، تم ٹھیک تو ہو نا زویا؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، مگر تم پہلے جیسی نہیں لگ رہی، کیا کچھ ہوا ہے کیا؟ زویا نے آسمان کی طرف دیکھا۔ آج بادل کم تھے، ہوا تھمی ہوئی تھی اور روشنی زمین پر عجیب طرح گر رہی تھی۔ پھر وہ دھیرے سے بولی، میں زمینی مٹی سے نہیں بنی۔ کیا مطلب؟ یہ الفاظ سلیم کی روح میں اتر گئے۔ میں بادلوں کی باندی ہوں، زمینی جسم میرے لیے دیر پا نہیں ہوتا۔ اگر میں اگلی کالی بارش تک واپس نہ گئی تو میں تحلیل ہو جاؤں گی، جیسے دھواں ہوا میں بکھر جاتا ہے، بالکل ویسے ہی۔ سلیم نے جھٹکے سے سر ہلایا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم کوئی حل نکال لیں گے، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ زویا مسکرا دی۔ سلیم، تم نے مجھے اس دن زندگی دی تھی جب میری سانسیں جم رہی تھیں، تم نے مجھے چادر دی، گرم چائے دی، پناہ بھی دی، مگر تم نے سوال نہیں کیا کہ میں کون ہوں، مگر میں یہاں قید نہیں رہ سکتی۔ سلیم کے ہاتھ کانپنے لگے، وہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ زویا نے اس کی بات کاٹ دی۔ محبت اگر قید کرے تو محبت نہیں رہتی۔ میں تمہارے پاس رہنا تو چاہتی ہوں مگر رہ نہیں سکتی۔ زویا کی سانسیں کمزور ہو رہی تھیں، اس کے گرد وہ لمبی سانسوں والی آسمانی خوشبو اب بہت ہلکی رہ گئی تھی۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا۔ سلیم، جب کالی بارش کا لمحہ آئے گا تب ہی میرے لیے راستہ ہموار ہوگا اور راستہ کھلے گا، اس کے بعد میں یہاں نہیں رہ پاؤں گی۔ سلیم نے دھیرے سے سر جھکا لیا۔ میں تمہیں بچاؤں گا، چاہے مجھے خود اکیلا رہنا پڑے، مگر میں تمہیں ختم نہیں ہونے دوں گا۔ زویا نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، اگر قسمت نے اجازت دی تو میں واپس آ جاؤں گی، اور اگر نہ دی۔ وہ خاموش ہو گئی، مگر اس خاموشی میں وہ سب کچھ تھا جس کا سامنا اب سلیم کو کرنا تھا، محبت، خوف اور ایک آسمانی قبیلے کی بیٹی کو بچانے کی جنگ۔ اس رات سلیم ابھی بھی زویا کے کمزور ہوتے وجود کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ کیا کروں، کیا حل نکالوں۔ سنو سلیم، میرے قبیلے والے بھی مجھے تبھی ڈھونڈ سکتے ہیں جب زمین سے نیلا دھواں اٹھے گا، مگر دھواں کیسے، کیا کروں؟ زویا نے گہری سانس لی۔ یہ بیج صرف ایک چیز سے جل سکتا ہے، بہت تیز آگ سے، ایسی آگ جو عام لکڑی، کوئلے یا چولہے سے نہ بن سکتی۔ یہ تبھی بھڑک اٹھے گا جب آگ میں غضب، شدت یا قدرت کا قہری لمس شامل ہو۔ سلیم کے اندر خوف دوڑ گیا کہ اتنی تیز آگ کہاں سے آئے گی۔ ہمیں کچھ نہیں کرنا سلیم، صرف انتظار کرنا ہے، دیکھنا جب راستہ خود بخود کھلے گا، وہ بھی جب صحیح وقت آ جائے گا۔ اس بار بھی وہ بہت تھکی ہوئی تھی۔ اس رات آسمان پر گھٹائیں جمع ہونے لگیں۔ سلیم نے دکان کی صفائی کرنا شروع کی، 2 کٹوریاں دھوئی، دیگچی کو صاف کیا اور فرش پر جھاڑو لگایا۔ زویا اس کا ہاتھ پٹاتی رہی مگر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ اسے ہمت دیتا رہا، مگر وہ مسکرا رہی تھی، مگر پھیکی مسکراہٹ تھی۔ وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ وہ اس رات اسے کھو سکتا ہے، آج یا کل، جب بھی کالی بارش آئے گی، مگر محبت طاقت دیتی ہے۔ اور آج دونوں ایک ساتھ اس کے سینے میں کسی تیز دھڑکن کی طرح بج رہے تھے۔ اچانک جھونکا آیا، دکان کے لکڑی کے تختے دہل کر رہ گئے۔ زویا نے آسمان کی طرف دیکھا۔ وقت قریب ہے، بادلوں کا دروازہ کھلنے والا ہے۔ اگر یہ لمحہ میں نے کھو دیا تو میں ہمیشہ کے لیے یہیں کی مٹی میں بکھر جاؤں گی۔ سلیم نے اسے بے اختیار بیج کو مٹی میں مضبوطی سے تھام لیا۔ میں یہ نہیں ہونے دوں گا، میں تمہیں کھو نہیں سکتا۔ سلیم، تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا، بیج جلانا ہے یا مجھے روکنے کی کوشش کرنی ہے۔ ایک راستہ مجھے بچائے گا اور دوسرا مجھے ختم کر دے گا۔ میں کیا کروں؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ دکان کے اندر دونوں خاموش کھڑے تھے، ایک انسان اور ایک آسمانی مسافر، اور ان کے درمیان ایک نیلا بیج جو آنے والے فیصلے کا مرکز بننے والا تھا۔ سلیم کے دل میں خوف بھی تھا، امید بھی، مگر اس سے زیادہ ایک احساس، سب کچھ بدلنے والا، اور شاید ہمیشہ کے لیے رات نے اپنا رنگ بدل لیا تھا۔ سلیم بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا کیونکہ وہ لمحہ قریب ہی تھا۔ دکان کے اندر زویا بہت کمزور انداز میں بیٹھی ہوئی تھی۔ سلیم، بیج تیار رکھو۔ زویا کی سانسیں بھاری تھی،
سلیم نے اسے مضبوطی سے جیب میں ڈال رکھا تھا، اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا، مگر انہیں خبر نہ تھی کہ اندھیرے میں ایک اور سایہ حرکت کر رہا ہے، زہر اور حسد سے بھرا ہوا۔ شکور چچا، وہ تھوڑے فاصلے پر درخت کے پیچھے کھڑا ان دونوں کو گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت تھی اور ہاتھ میں وہ تیل کی بوتل جسے وہ بار بار الٹا پلٹا کر دیکھ رہا تھا۔ آج پتہ چلے گی تم دونوں کی اوقات، وہ بڑبڑایا اور دبے پیر دکان کی طرف بڑھا۔ سلیم اندر چائے کی پتیوں کو سمیٹ رہا تھا کہ اچانک اس نے باہر ہلکی سی کھڑکھڑاہٹ سنی۔ زویا، باہر کوئی ہے۔ زویا نے آنکھیں بند کر کے تھکی آواز میں کہا، آج رات ہر شے اپنی جگہ بدل رہی ہے، ڈرو مت، جو ہونا ہے وہ رکے گا نہیں۔ اسی لمحے باہر چھناکے کی آواز آئی اور شکور نے پوری بوتل کا تیل دیواروں اور دروازے پر چھڑک دیا، پھر ایک دیا سلائی جلائی، صرف ایک چٹاخ کی آواز اور اگلے ہی لمحے شعلے بھڑک اٹھے تھے۔ سلیم چونک کر باہر دوڑا مگر شعلے بہت تیز تھے۔ اس نے دروازہ کھولا مگر گرم ہوا اسے پیچھے دھکیل گئی۔ یا اللہ زویا، آگ اندر آ رہی ہے۔ دھواں پوری جگہ بھرنے لگا، لکڑیاں پھٹنے کی آواز، شعلوں کا غضب، ہوا میں خطرے کی گھٹن تھی، ہر طرف موت کا شور برپا تھا۔ سلیم نے دیگچی کے پانی سے آگ بجھانی چاہی، کوشش بھی کی مگر شعلے پانی کو نگلتے گئے، بجھتے نہ تھے۔ میں کچھ نہیں کر پا رہا زویا، ہم پھنس گئے ہیں۔ زویا کے چہرے پر عجیب اطمینان تھا۔ سلیم، شاید یہی وہ آگ ہے جس کا انتظار تھا۔ قدرت راستہ اپنے وقت پر کھولتی ہے۔ شعلوں کی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ یہ آگ غضب سے پیدا ہوئی ہے۔ بیج کو جلنے کے لیے غضب ہی درکار تھا۔ اب راستہ کھلے گا۔ مگر تم اس آگ میں زویا، زویا نے نفی میں سر ہلایا۔ آگ مجھے نہیں جلاتی، یہ مجھے آزاد کرتی ہے۔ باہر شکور چچا جلتی دکان کو دیکھ کر مسکراتا رہا۔ اب کرو چائے چائے، اب بتاؤ جڑی بوٹیاں۔ اسے خبر نہ تھی کہ یہ آگ اس کی جیت نہیں بلکہ اس حاسد انسان کی سب سے بڑی شکست تھی۔ اندر زویا نے بیج کو مضبوطی سے تھاما، آنکھیں بند کی اور آگ کی لپٹیں اس کے چاروں طرف گرتی رہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کے لیے قدرت نے سارا منظر تیار کیا تھا اور سلیم، وہ صرف دیکھ سکتا تھا، روک نہیں سکتا تھا کیونکہ تقدیر حرکت میں آ چکی تھی اور ابھی آخری دروازہ کھلنا باقی تھا۔ شعلے اب اپنی حد سے آگے بڑھ چکے تھے، لکڑیاں دھاڑے مار کر پھٹ رہی تھیں، دھواں سیاہ دیواروں کو چاٹتا ہوا اوپر چڑھتا جا رہا تھا۔ سلیم گرمی سے پیچھے ہٹتا رہا مگر سویا آگ کے مرکز کے قریب کھڑی تھی، بالکل پرسکون تھی، اور اگلے ہی لمحے زویا نے بیج کو آگ میں پھینک دیا۔ چند سانسوں کے بعد آگ کا رنگ بدلنے لگا، دکان کی چھت اڑ گئی تھی، دھواں سیدھا آسمان سے جڑنے لگا، بادلوں نے نیچے اترنا شروع کر دیا جیسے وہ زمین کے بہت قریب آ گئے ہوں۔ سلیم حیرت سے یہ منظر دیکھتا رہا، دھڑکتا دل، ہاتھ کانپتے ہوئے۔ باہر کھڑا شکور چچا یہ منظر دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ نیلا دھواں، نیلا دھواں اس کے چہرے پر پڑا تو وہ پاگلوں کی طرح چلانے لگا، درختوں کے پیچھے چھپتا رہا مگر اس کی اپنی لگائی آگ اب اس کے خلاف ہو چکی تھی۔ اچانک بارش کا نظام الٹ گیا، بجائے بوندیں نیچے گرنے کے زمین سے اوپر اٹھنے لگی، جیسے زمین خود بخود سانس باہر چھوڑ رہی ہو۔ زویا نے سلیم کا ہاتھ تھاما۔ میرے ساتھ چلتے ہو سلیم؟ وہاں نہ بھوک ہے، نہ غریبی، نہ وہاں کوئی دکھ، تم اس دنیا میں قید نہیں رہو گے۔ سلیم کی آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ میرا دل تو تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے مگر میں مٹی کا انسان ہوں، تم آسمانوں کی باسی ہو۔ ہماری دنیا ایک جیسی نہیں، اگر میں چلا بھی گیا تو کہیں نہ کہیں ٹوٹ جاؤں گا مگر تم یہاں رہ کر مر جاؤ گی۔ تمہیں جانا ہوگا کیونکہ یہی ضروری ہے۔ زویا کی آنکھیں لرز اٹھی تھیں مگر چہرے پر سکون تھا۔ سلیم، تم نے مجھے زمین کی گرماہٹ دی، تم نے مجھے زندہ رکھا۔ وہ اس کے نزدیک آئی، اپنا ہاتھ اس کے ماتھے پر رکھا۔ یاد رکھنا، تمہارے ہاتھ کا ذائقہ کبھی نہیں بھولے گا، تمہارے ہاتھ کا ذائقہ کبھی نہیں بدلے گا، جہاں بھی رہوں تمہاری چائے سے جڑی رہوں گی۔ نیلے دھوئیں نے اسے اوپر کی طرف کھینچ لیا۔ سلیم نے اس کا ہاتھ آخری لمحے میں چھوڑ دیا تھا اور پھر آزادی کے نام پر زویا چند لمحات میں بادلوں میں کہیں گم ہو گئی تھی۔ آسمان پر روشنی لپکی تھی اور پھر سب کچھ خاموش ہو گیا تھا، ہر طرف سناٹا تھا، دکان جل کر راکھ ہو گئی تھی۔
سلیم بیچارہ زمین پر خالی ہاتھ بیٹھا رہ گیا۔ اور پھر سالوں بعد شہر کے بیچوں بیچ ایک بڑا عالیشان ٹی ہاؤس تھا، سلیم کا سکون۔ ہر بارش کے دن سلیم باہر خالی کرسی اور گرم چائے کا ایک کپ رکھتا۔ لوگ مذاق سمجھتے تھے، کچھ افسوس کرتے، مگر سلیم جانتا تھا کبھی کبھی بارش کے پیچھے سے ایک نرم سا سایہ اترتا، چائے کا کپ اٹھاتا، چائے پیتا اور جاتے ہوئے بجائے پیسوں کے میز پر نیلا پھول رکھ جاتا۔ وہی نیلا رنگ جو کبھی ایک بیج کی صورت میں تھا، پھر ایک وعدہ بنا، اور آج وہی نیلا رنگ ایک محبت کی مستقل اور پکی نشانی کے طور پر سلیم دیکھتا ہے۔